तुम दूसरों के सहारे अपने औकाफ की हिफाजत करोगे, दूसरों के बलबूते अपनी जमीनें बचाओगे। आज कितना बेसहारा है ये मुसलमान, कितना लाचार है ये मुसलमान। तुम चिल्लाते रहो, तुम एहतजाज करते रहो, धरना देने से तुम अपने औकाफ की हिफाजत करोगे। नादान हो तुम, बड़े भोले हो। आज ताकत की लाठी चलती है, ताकत की, पावर की लाठी। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाईजान। वर्क बोर्ड पास होने के बाद मौलाना साहिद सादी ने क्या बोला है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा इस बयान को। तो बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलती है। देखिए इस वक्त हम मुसलमानों की जो हालत है ना, कि हर चीज हमारे हाथ से निकलती जा रही है, जगह जगह हमें रुसवाइयां हो रही है, कदम कदम पे नाकामियां हाथ आ रही हैं, और हमारे पास सिवाय कफ़े अफसोस मलने के, इजहार तशवीश करने के या एहतजाजी जलसा करने के, हू हल्ला करने के और कुछ नहीं बचा है। बस हम सिर्फ जज्बात दिखा सकते हैं, नारे मार सकते हैं, मजम्मती बयान जारी कर सकते हैं, इनको उनको कोस सकते हैं, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी कल जो कुछ हुआ, क्या कुछ हमने नहीं किया था अपना वक्फ बचाने के लिए? भाई ईमेल आईडी और स्कैन और क्या क्या सब कुछ किया, जंतर मंतर पे धरना भी दिया हमारे साहिबों ने, लीडरों ने, जिम्मेदारों ने। नतीजा क्या निकला? तो इस वक्त हमारी आपकी जो सिचुएशन है ना, मैंने 2 रोज पहले एक तहरीर पढ़ी थी कहीं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर। वो एक अफसाना था, लेकिन वो अफसाना इस वक्त हमारी आपकी जो सिचुएशन है ना, उसकी बड़ी जबरदस्त अक्कासी करता है। तहरीर में लिखा था कि एक बंदा था, उसके पास कोई एक मुर्गा था, वो मुर्गा पाले हुए था। एक दिन उस मालिक का, मुर्गे के मालिक का प्लान बना कि इस मुर्गे को हम ज़बाह करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं ज़बाह करेंगे, कोई बहाना ढूंढ करके इसको ज़बाह करेंगे। ज़बाह करना है लेकिन बहाने से ज़बाह करना है। तो सोचा कैसे ज़बाह करूं? तो उसने फितरत के खिलाफ, मुर्गे की फितरत के खिलाफ कानून बनाना शुरू किया। और उसके मालिक ने कहा कि देखो, ये जो तुम सुबह सुबह उठ करके अजान देते हो ना, बांग लगाते हो सुबह सुबह, कल से तुम ये बांग मत लगाना, वरना मैं तुमको ज़बाह कर दूंगा। तुम्हारी भी अजानों पे पाबंदियां लग रही हैं, तुम्हारे भी लाउड स्पीकर से लोगों की नींदें खराब हो रही हैं। उसने कहा कि तुम सुबह सुबह उठ करके, मुर्गे से कहा मालिक ने, कि तुम अजान मत देना, ये बांग मत लगाना, वरना मैं तुमको ज़बाह कर दूंगा। अब मुर्गा था, उसको अपनी जिंदगी प्यारी थी, वो मौत का नाम सुनकर के थर थर कांप गया। मुर्गे ने कहा, जी सर, जी हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं बांग नहीं लगाऊंगा। सुबह हुई, मालिक ने देखा तो मुर्गे ने बांग नहीं लगाई। अब मालिक को तो ज़बाह करना है, अब मुर्गे ने बांग नहीं लगाई, हुक्म मान लिया, अब कैसे ज़बाह करे? तो मालिक ने एक दूसरे दिन एक दूसरा कानून उस पर लागू किया। कहा देखो, तुम बांग नहीं लगा सकते, लेकिन सुबह सुबह तुम पर अपना फड़फड़ाते हो ना, पर ये जो तुम अपना डंक पंख फड़फड़ाते हो, ये भी मत फड़फड़ाना, इससे भी हमें तकलीफ होती है। अगर तुमने कल सुबह ये पर अपना फड़फड़ाया तो हम तुमको ज़बाह कर देंगे। मुर्गे ने कहा, जी हुजूर, हम पर भी नहीं फड़फड़ाएंगे। दूसरा दिन हुआ तो मुर्गे ने ना अजान दी ना पर फड़फड़ाया, लेकिन यह है कि उसने अपनी गर्दन, फितरत है भाई, तो अपनी गर्दन उसने ऊंची नीची की, कुछ इधर उधर ऐठा वैठा, थोड़ी हरकत की, और फिर बेचारा चुपचाप सो गया। तो आप लोग से गुजारिश है, अगर वीडियो को, तो अब उसके मालिक ने कहा कि यार ये तो हमारा ये भी हुक्म मान गया, अब हम कैसे ज़बाह करें? इसने पर भी नहीं फड़फड़ाया, लेकिन इसने गर्दन लंबी की है। तो उसने तीसरे दिन तीसरा कानून लगाया कि देखो, तुम अब आइंदा अपनी गर्दन भी लंबी मत करना, वरना मैं तुमको ज़बाह कर दूंगा। मुर्गे ने कहा, जी हुजूर, हम गर्दन भी लंबी नहीं करेंगे, चूंकि हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, मौत से खौफ आता है, तो इसलिए
اب ہم گردن بھی لمبی نہیں کریں گے، جیسا آپ کہو گے ویسا ہم رہیں گے، ویسے اپنی زندگی گزاریں گے، بس میری زندگی بخشی جائے، مجھے زندہ رہنے دیا جائے۔ مالک نے کہا کل سے تم اپنی گردن لمبی مت کرنا۔ مرغے نے یہ تیسرا حکم بھی مان لیا، اور اب یہ مرغا حکم آرڈر مانتے مانتے اپنے مالک کا نا بالکل مرغی بن گیا، اور خاموش صبح جب ہوتی تو یہ چپ چاپ مرغی بن کر کے بیٹھا رہا۔ اب اس کے مالک کو تو اس کو ذبح کرنا ہے، یہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے پہلے اس نے اذان پہ پابندی لگائی۔ مرغے نے جب یہ پہلا حکم مانا تو اس نے دوسرا حکم لگایا کہ بھائی تم اپنا پر بھی نہیں پھڑا سکتے، وہ بھی مان لیا۔ اس نے تیسرا آرڈر جاری کیا کہ تم اپنی گردن بھی لمبی نہیں کر سکتے۔ جب مرغا وہ بھی مان لیا نا تو اب اس کو مارنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس نے ایک اور چال چلی، چونکہ مارنا تھا نا، اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو اب تمہیں کل سے انڈا بھی دینا پڑے گا۔ مرغے سے کہا کہ تمہیں انڈا دینا پڑے گا۔ اب بھائی مرغا کیسے انڈا دے گا؟ یہ تو ناممکن چیز ہے نا، فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ مالک کو مرغے کو ذبح کرنا ہے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ مرغے کے مزاج کے مطابق کیا ہے، فطرت کے مطابق کیا چیزیں ہیں، اس کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ بس اس نے یہ قانون تھوپ دیا اس پر کہ کل سے تمہیں انڈا دینا ہے۔ اب بھائی یہ انڈا تو مرغا دے نہیں سکتا، اس لیے اب اس کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی، اور جب مرغے کو اپنی موت اپنے سر پہ ناچتی ہوئی دکھائی دی نا تو مرغے نے رونا دھونا شروع کر دیا، شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ تو مالک نے پوچھا کیوں چلا رہے ہو، کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے کیا؟ موت سے خوف کھاتے ہو؟ تو مرغے نے کہا نہیں صاحب، پہلے خوف کھاتا تھا، لیکن آج پتا چلا کہ مرنا تو بالآخر ہے ہی ہے۔ اب میں اپنی موت کو سوچ کر کے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یار پہلے مرا ہوتا تو اذان کے نام پہ مرا ہوتا، آج مروں گا تو میں ایک انڈے کے نام پہ مروں گا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں اذان کے نام پر عزت کی موت پہلے مر جاتا تو آج انڈے کے نام پر ذلت کی موت مرنے کی نوبت نہ آتی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں اذان کے نام پر مرتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان کا قانون مان لیں گے، ان کے آرڈرز تسلیم کر لیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی اور یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہمیں بخش دیں گے۔ دیکھو میرے اللہ کا کتنا سچا پکا فرمان ہے، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ کفر سمجھتے ہو کہ تمہاری چھوٹی موٹی ان چیزوں سے راضی ہو جائے گا؟ تم اس کے ساتھ محفلیں کر لو گے، ان کے تقریبات میں شریک ہو لو گے، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو تم سے راضی ہو جائیں گے؟ میرے بھائی یہ کفر ہے، کفر۔ یہ تم سے کسی صورت میں راضی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ تم ان کا دین دھرم قبول کر دو، تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ، تم اپنے اسلام کو تیاگ کر کے، اپنے دین سے بیزار ہو کر کے، رب رسول کے باغی بن کر کے، تم اپنے ایمان کو گنوا کر کے جب تک ان کا دین دھرم قبول نہیں کر لو گے، جب تک یہ کما کو تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آرڈر پہ آرڈر آتا گیا، ہم ہر چیز مانتے گئے، ہر ایک حکم کے سامنے سر جھکاتے گئے، اور آج نوبت یہ آ گئی کہ ہمارے اوقاف کے خلاف بھی ایک قانون بنا کر کے ہماری اوقاف کو ہتھیانے کے لیے ایک راستہ کھول لیا گیا۔ کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تم شور مچاتے رہو، تم چلاتے رہو، تم احتجاج کرتے رہو، دھرنا دینے سے تم اپنے اوقاف کی حفاظت کرو گے؟ نادان ہو تم، بڑے بھولے ہو۔ آج طاقت کی لاٹھی چلتی ہے، طاقت کی پاور کی لاٹھی چلتی ہے، صحیح بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب سیاسی طور پہ اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے کی بات آتی ہے، ویڈیو کو پورا جب دیکھیے گا، جو ملک کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، دستور کی بات کرتے ہیں، نیموں کی بات کرتے ہیں، جو ملک کی ترقی اور فلاح و بہبودی کی بات کرتے ہیں،
جب ایسے لوگوں کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کی بات آتی ہے تو تم اپنے بھائیوں کو کہتے ہو کہ یہ تو فلانا کا ایجنٹ ہے، یہ تو یہ ٹیم ہے، وہ ٹیم ہے، اور جن کے ساتھ تم رمضان میں بیٹھ کر کے افطار پارٹی منا رہے تھے، جو برکاتی ٹوپیاں پہن پہن کر کے تم کو ٹوپیاں پہنا رہے تھے، ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، اور جو جھوٹ موٹ کی تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر کے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے نا، جن کو تم اپنا بہت بڑا مسیحا سمجھتے تھے، اور جن کے اوپر اعتماد کر کے تم بڑے بغلے بجا رہے تھے کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے، یہ تو سیکولر بندہ ہے، یہ ہمارے اوقاف کو جانے نہیں دے گا، آج دیکھو کیسے ان لوگوں نے تمہیں ٹھینگا دکھا دیا اور تمہارے ساتھ غداری کر گئے۔ تم دوسروں کے سہارے اپنے اوقاف کی حفاظت کرو گے، دوسروں کے بلبوتے اپنی زمینیں بچاؤ گے۔ آج کتنا بے سہارا یہ مسلمان، کتنا لاچار ہے یہ مسلمان کہ ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، جو جس پہ چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہمارے بچوں کو مار دیتا ہے، ہماری مسجدوں کو اجاڑ دیتا ہے، مدرسوں کو توڑ دیتا ہے، ہمارے خلاف قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس سوائے آنسو بہانے کے اور کفے افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں بچا ہے۔ اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہی مسلمان آج جن لوگوں نے اس کو ٹھینگا دکھایا ہے اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ غداریاں کی ہیں، کل وہی لوگ بی جے پی سے کٹ کر کے اور اس کے بیچ آ جائیں، اگلے رمضان میں پھر 2-4 پارٹیاں اس کو کرا دیں افطار کی، تو کل یہ مسلمان پھر ان کے نام کے نعرے لگائے گا، ان کے لیے دریا بچھائے گا، اور انہی کو یہ اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھے گا۔ یہ کل پھر انہی لوگوں کو ووٹ دے کر کے، ان کا پرچار کر کے، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ کر کے اپنی غلامی ثابت کرے گا کہ دیکھو سرکار ہم آپ کے سچے غلام ہیں۔ نہیں ہوش میں آئے گا یہ اپنوں کو تو ایجنٹ بتاتا ہے، غیروں کو اپنا مسیحا سمجھتا ہے۔ میرے بھائی، آج کی دنیا میں نا طاقت کا زور چلتا ہے، کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر تمہیں اپنی جان مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اوقاف کی حفاظت کرنی ہے، مسجد مدرسوں کو بچانا ہے اور عزت کی زندگی جینا ہے نا، تو آپ اپنوں کو مضبوط کرو، اپنے لوگوں کو ایم ایل اے ایم پی بناؤ، قوم کے جو وفادار ہیں، ملک کے جو سچے ناگرک ہیں، وہ کسی بھی ذات پات دھرم کے ہوں، اگر وہ انسانیت کا بھلا سوچتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ملک کے دستور اور قانون کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں اور ملک کو ان دھارمک لڑائیوں سے نکال کر کے، ان نفرتوں سے نکال کر کے آپ ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر کے چلیں۔ ورنہ بی جے پی کے ہرانے کے چکر میں نا، بی جے پی کو تو آپ نہیں ہرا سکے، لیکن آپ خود بہت کچھ ہار چکے ہیں۔ بی جے پی کو ہرانا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں ہم بی جے پی کو ہرائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنا جو کچھ اس کو کرنا ہے، اس کا اپنا ایک دستور ہے، اپنا منشور ہے، بھائی اپنے منشور کے لحاظ سے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں سوچئے۔ آپ کو عزت کیسے کمانی ہے، اپنی قوم کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اور اپنے ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے، اور اس لحاظ سے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ خدا کے واسطے ہوش کے آنکھوں لیجئے، ورنہ پھر میں وہ شعر دہرانا نہیں چاہتا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ ہماری اس قوم کو ہدایت دے، ہماری قوم کو اللہ سوجھ بوجھ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہم لوگ سچ میں بڑے پاپی لوگ ہیں یار، اللہ جانے یہ کس چیز کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ بڑی ڈنڈیاں ماری ہماری قوم نے، اوقاف میں کم 2 نمبری، کم دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ اوقاف کی اتنی بڑی پراپرٹی، اتنی بڑی سمپتی، کہ اگر اوقاف کے ذمہ داران چاہ لیتے نا، تو آج ہماری قوم کی بچیاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا رہی ہوتی۔
آج ہماری قوم میں اتنے بھکاری نہ ہوتے. آج ہماری قوم کی بچیاں یہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر کے اپنے دین اور رب رسول سے بیزار نہ ہو رہی ہوتی. آج یہ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, مرتد بن رہی ہے بچیاں. کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان کی حالت پوچھنے والا نہیں ہے, ان کی ضرورتوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. ہماری قوم کا امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. یہ اعمال کی سزا ہے. یہ جو ڈنڈیاں ماری ہیں, جو بے ایمانیاں کی ہیں, جو حرام خوریاں کی ہیں, یہ آج اسی کی سزا ہے کہ تمہیں تھا تھا اللہ ذلیل کر رہا ہے. دوستو آپ لوگ سے گزارش ہے, اگر توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, آؤ رو گر گراؤ, معافیاں مانگو اللہ کریم سے, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور گا. سوجھ بوجھ کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ کوئی قدم اٹھاؤ. اپنے آپ کو مضبوط کرو, اپنی قوم کو مضبوط کرو, اپنے سماج کو مضبوط کرو, اور خاص طور پہ سیاسی لوگوں کو, اپنے جو ملک کے قوم کے وفادار لوگ ہیں, سچے ملک کے خیر خواہ ہیں, آپ ایسے لوگوں کو مضبوط کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.